बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब से जो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई है, उसके हवाले से जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मुझे कुछ देर में मिलेंगी। इस वीडियो में जो अभी हमारे पास चीज़ें हैं अवेलेबल, उन पर बात करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव डिटेल्स मुझे कुछ देर में मिलेंगी, वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने आगे जाकर अगली वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब की जान खतरे में है इस वक्त, ये बात जो की गई है इसकी बात करेंगे। इसके साथ बात की गई है कि इमरान खान को हर हाल में सजा होगी, इस बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई, क्या हुआ है, शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, इमरान खान साहब की जान खतरे में है, वापसी हुई है जो बाकायदा तौर पर टेलीविजन चैनल्स पर मेरी राय में टार्जन की तरह आते, तो टार्जन की वापसी हुई है। फैसल वाडा साहब की वापसी, बड़ी दबंग किस्म की उन्होंने वापसी की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से गायब थे, बताने लगे कि मैं मुल्क से बाहर था। और जो सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं, मैं उस बारे में खैर बात करनी नहीं चाहता और ना करनी चाहिए। लेकिन फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर था, इस वजह से मैं कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा था। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को जान से मारने की मंसूबाबंदी है, और जान से मारने की मंसूबाबंदी में उनका ये कहना है कि उनके अपने शामिल हैं, इमरान खान साहब के अपने शामिल हैं। जिनके इमरान खान साहब लीडर हैं, उन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को मारने की और मरवाने की मंसूबाबंदी की है। फिर फैसल वाडा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जान को जेल में खतरा है। इस जुमले को आपको याद रखना है कि इमरान खान की जान को जेल में खतरा है, और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सजा जरूर होगी। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से बार बार कहा कि आपके हवारी आपको ना सिर्फ कैद में रखना बल्कि मरवाना चाहते हैं। इन्हें 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं माने ये लोग जो इमरान खान साहब को मरवाना चाहते। और वो कहते हैं कि हमने तो सियासत ही इमरान खान साहब से सीखी है, और इमरान खान साहब की वजह से हम पार्लियामेंट में मुंतखब हुए। अब इमरान खान साहब मेरे लीडर नहीं है, जिनके वो लीडर हैं वही उनकी जान की फिक्र करें। इमरान खान साहब की जान को जेल में खतरा है। फिर उन्होंने कहते हैं कि पीटीआई ने गुंडागर्दी करके देख ली, धरने करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। इमरान खान साहब जब अलकादिर ट्रस्ट पर दस्तखत कर रहे थे, मैंने तब कहा था ये नैब का केस है, आप जेल जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि आप देखेंगे, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि अदलिया और फौज बहुत बुरी थी, वो बहुत अच्छी होने जा रही है। पहले ये कह रहे हैं कि अलकादिर में इमरान खान साहब को अडियाला जेल में जरूर सजा होगी, अदलिया और फौज बहुत अच्छी होने जा रही है। और बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उनका मुज़ाकरात करके जो मौक़िफ़ था वो भी कमज़ोर कर दिया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत से मौक़िफ़ जो था उसको आपने कानूनी जवाज़ दे दिया आप लोगों ने। वैसे फैसल वाडा साहब इन्हीं फॉर्म 47 वालों के वोटों से सेनेटर बने हुए हैं, तो ये बातें उनके मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा, यानी जो मुज़ाकरात होने इनके नतीजे में हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इमरान खान को निकाल दे तो नहीं मिलेगा। तो ये इमरान खान साहब को चाहिए भी नहीं। इमरान खान साहब की टीम भी बता रही है, वो खुद भी बता रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, जुर्म किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ड्रामा था, प्रेशर है, बैनुल-अक़वामी प्रेशर है, ये ड्रामा खत्म हुआ। तो अभी तो इसका वक्त ही नहीं आया। इसका वक्त तो अभी, आज क्या तारीख है, आज 12 है, हाँ, इसका वक्त अभी शुरू होना, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 8 दिन दूर है, 20, मैंने आपसे कहा था मार्च में विंडो, तो अभी इसका वक्त नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यानी उससे पहले हो जाएगा सब कुछ। लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो बातें की है ना, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब ने एक बैक चैनल डिप्लोमेसी की है, उससे पाकिस्तान को जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है। पीर के रोज से कल 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, इसका नतीजा मिलेगा। हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहती है, क्रेडिट लेना चाहती है तो ले ले, मैं उनको लेने दूंगा क्रेडिट। फैसल वाडा साहब वो जिस तरह की बातें करते ना, खास, सांप, लंबा, ये इस तरह की बातें पहले भी करते थे, अब भी उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं फैसल वाडा साहब ने।
اور ان کی بات یہ نا، میں نے آپ سے کہا تھا جملہ یاد رکھیے گا، جیل میں خطرہ ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کا جملہ یاد کریں جو انہوں نے کہا تھا. یہ آسمان شیرازی صاحبہ سے بات کر رہے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہوا یا سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو بنی گالہ یا خیبر پختونخوا کہیں منتقل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو بار بار یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں خود کہ آپ منتقل ہو جائیں، آپ جیل سے نکل جائیں. یہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، تمام لوگ عمران خان کو بار بار زور دے کے بتا رہے ہیں کہ آپ جیل سے نکل جائیں، آپ کی جان کو جیل میں خطرہ ہے. دیکھیے عمران خان کو بنی گالہ میں خدا نخواستہ کچھ ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان ذمہ دار ہوگا، عمران خان کی سیکیورٹی ذمہ دار ہوگی. اچھا، عمران خان کو زمان پارک میں کچھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو شہری ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست پہ ہوتی ہے، لیکن عمران خان کی اپنی سیکیورٹی ہے. جو کچھ ہوا ہے زمان پارک میں ہوا ہے، بنی گالہ میں ہوا ہے، یہ باتیں کرنا آسان ہوگا. عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ریاست کی ذمہ داری ہے. عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں حکومت کی ذمہ داری ہے. تو عمران خان کو وہاں کچھ ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ ان لوگوں کے لیے مصیبت ہے. تو یہ جو بار بار بتایا جا رہا ہے نا عمران خان کو، عمران خان کی ٹیم کو، یہ سب کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو عمران خان صاحب ان لوگوں کی یہ بات مان جائیں اور جیل سے نکلیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی نکل آیا جیل سے. یہ جیل اب بھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو 530 دن ہونے والے ہیں، عمران خان جیل نہیں کاٹ سکا، یہ اب بھی کہہ سکیں گے یہ تمام لوگ. وہ بندہ 530 دنوں میں ایک بار جیل سے باہر نہیں آیا، کسی ہاسپٹل نہیں گیا، وہ تو عدالت بلاتی ہے، عدالت بھی نہیں بھیجا گیا. تو یہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. یہ ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ عمران خان جو ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے، میں یہ مانتا ہوں عمران خان کی جان کو اس ملک میں خطرہ ہے، میں یہ مانتا ہوں. اس ملک میں ہم نے کیا نہیں دیکھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ تھا، یہ بتایا گیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو جان سے گئیں، بڑے بڑے لوگ اس ملک میں جان سے گئے ہیں اور وارداتیں ہوئی ہیں اس ملک میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے، اس وقت ان حالات میں عمران خان جیل میں باہر سے زیادہ محفوظ ہے. جیل میں اس کے ساتھ سلوک بہت برا ہو رہا ہے، لیکن جیل میں موجود عمران خان باہر سے زیادہ محفوظ ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو یہ عمران خان کو، عمران خان کی فیملی کو بار بار بتانے کی کوشش ہے کہ اس کو نکال لیں آپ، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں نکلتا جیل سے باہر. آج بھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب، باقی لوگ جب گئے تو انہوں نے باہر آ کر کیا کہا؟ انہوں نے باہر آ کر کہا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رہائی سب سے آخر میں اس پر بات ہوگی. اچھا، ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی آج. گنڈا پور صاحب یہ پہلے آ گئے اور پہلے آ کر پہلے ملاقات کرنے چلے گئے. گنڈا پور صاحب کی کم و بیش کوئی 50 منٹ کی 60 منٹ کی عمران خان صاحب سے 1-on-1 ملاقات ہوئی. اس کے بعد باقی لوگ گئے ہیں. تو یہ جو گنڈا پور صاحب پہلے آئے ہیں، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اگر مذاکرات کر سکتا ہے، باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس کا رابطہ ہوتا ہے، اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے، تو وہ علی امین گنڈا پور ہے. تو علی امین گنڈا پور کے پاس اس کی لیجٹیمیٹ ریزنز ہیں. تو گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے جا کر ملتے ہیں. پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور ہی آفر لے کر آئے تھے کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں یا آپ کو کے پی بھیج دیتے ہیں. تو اب کی بار بھی گنڈا پور صاحب پہلے آئے ہیں اور پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ سب چیزیں الگ ہیں. عمران خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہونی تھی. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ نون لیگ کے وزراء، مذاکراتی کمیٹی کے ارکان، اسپیکر صاحب اور باقی لوگ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جیل مینول ہے، ملاقات کے 2 دن ہیں، ایک فیملی کی ملاقات کا، ایک وکیلوں کی ملاقات کا. کیا ان کے علاوہ ملاقات کروا دیں؟ کیا قانون بدل دیں؟ کیا ایسے کرنے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پورا زور لگا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. پھر چھٹی والے دن ملاقات کروا دی، عمران خان سے چھٹی والے دن ملاقات کروا دی. یہ ہو گیا ہے. تو کہاں ہے جیل مینول؟ کہاں ہے قانون؟ کہاں ہیں وہ پابندیاں کہ ہم عمران خان کے لیے کوئی امتیازی سلوک کوئی چیز کر لیں؟ وہ کہاں گئی تمام باتیں؟ تو یہ تمام کے تمام ڈھکوسلے ہوتے ہیں. جب جو کرنا ہے وہ کر لیا جائے گا. اور حکومت کی حیثیت ان تمام معاملات میں حکومت کی حیثیت، وہ جو ٹینس کے میچ میں ہوتا ہے نا، سائڈ پہ کھڑے ہوئے بال اٹھا کر دینے والے لوگ، 2 لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی سائڈ پہ لوگ ہوتے ہیں جو بال اٹھا کر دیتے ہیں. تو وہ حیثیت ہے حکومت کی، ان بچوں کے جیسی. تو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں تمام
ریاست کے معاملات جو ہیں وہ وہاں آ کر رکتے ہیں اور پھر وہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. یہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں. پہلے کہتے تھے گیٹ نمبر 4، اب اڈیالہ کا گیٹ نمبر 5 ہے. گیٹ نمبر 5 بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس وقت، سب سے امپورٹنٹ ہے گیٹ نمبر 5. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ایک گفتگو ہے باہر آ کر کی گئی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کنٹرولڈ ماحول میں آج بھی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ کل کا فیصلہ ہم جانتے ہیں، ہمارے نزدیک کل کا فیصلہ متوقع ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جس کا سب کو اندازہ ہے. اڈیالہ جیل میں جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں، عمران خان نے آج بھی اپنی رہائی کی بات نہیں کی، اپنے کارکنان کی، اپنے لیڈرز کی رہائی کی بات کی ہے. مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسرے اجلاس سے پہلے حکومت جوڈیشل کمیشن پر خاطر خواہ ہوم ورک کے ساتھ آئے تاکہ حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہو سکے. یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ تیسرے دور میں جوڈیشل کمیشن پر ہمیں یقین دہانی، سنجیدگی، یہ چیزیں نظر آئیں گی تو آگے ہوگا، ورنہ بات آگے نہیں بڑھے گی. پھر وہ کہتے ہیں بات ہوئی تھی 3 سینئر ججز مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، یعنی منیب اختر صاحب مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، منصور علی شاہ صاحب کو مانگ رہی ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کو مانگ رہی ہے. لیکن اب یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں، جوڈیشل کمیشن سینئر ججز پر بنائیں، ہماری پسند پہ نہ بنائیں. اب اس میں بھی 3 سینئر ججز، 4 سینئر ججز، یہ ججز آ جاتے ہیں. اس کے بعد حامد رضا صاحب کہتے ہیں اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کا کردار اب حکومت کا ہے. ہمیں جتنی لچک دکھانی تھی ہم نے دکھا لی ہے. حکومت مانگ رہی ہے این آر او، ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. حکومت کو یہ چاہیے کسی بھی صورت میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھو جیل سے نکل گیا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جیل نہیں کاٹ سکے. تو حکومت کے لیے بڑی سبکی ہے، جس کو دیکھو وہ آتا اور کہتا ہے نواز شریف چلا گیا تھا، 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا، 4 سال کے لیے چلا گیا. سڑکوں پہ مائک لے کے جاؤ تو کہتے ہیں بھاگ گئے تھے میاں صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں. میں آپ کو بار بار مثال دیتا ہوں، کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، جو صوبائی الیکشن کمیشن کا دفتر ہے، صدر سے ذرا سا آگے، وہاں ہائی کورٹ کے پیچھے ہم کوریج کر رہے تھے، اور ایک نوجوان نے باقاعدہ مجھے، میں ایک 20 انچ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا نیچے آئے. میں نیچے آیا، اس نے کہا مجھے بات کرنی ہے. میں نے کہا بات کرو. تو بڑا اچھا بول رہا تھا. اس نے کہا تھا، کہنے لگا یہ عمران خان غیرت مند ہے، اس کو اقتدار سے نکالا ہے، یہ پبلک میں آ گیا ہے، یہ بغیرت ہوتا تو یہ لندن بھاگ جاتا. یہ اس نوجوان کے جملے تھے، میں بار بار یہ آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک عام آدمی بھی میاں نواز شریف کے بارے میں اس وقت جو جذبات کا اظہار کرتا ہے نا، وہ نون لیگ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. نون لیگ والے سوچتے ہیں اس سے جان چھوٹے، کسی طرح عمران خان کو ہم اس جگہ پہنچائیں کہ جس جگہ میاں نواز شریف تھے. ایسے نہیں ہو پائے گا. یہ کہتے ہیں 3 دن نہیں کاٹ سکتا جیل میں، اس کو جو چیز چاہیے وہ چیز نہیں ملے گی تو یہ جیل کیسے کاٹے گا. یہ تمام مذاق انہوں نے کر کے دیکھ لیے تھے. شیر افضل مروت صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیم تیار کی ہے، ہوم ورک کیا ہے، اور یوٹیوبرز ہیں کچھ 18-20 یوٹیوبرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کروں گا، لندن جاؤں گا، عادل راجہ کے خلاف مقدمہ بھی کروں گا. عمران ریاض خان کو کہا تھا، احترام کیا ہے آپ کا. عمران ریاض خان جو ہیں وہ رک جائیں، جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اور عمران ریاض خان صاحب نے بھی ان کو یہ کہا ہے کہ میں نے تو ابھی جو بتایا ہے، جو رپورٹ کیا، وہ 20% بھی نہیں ہے، وہ 20% بھی نہیں ہے. اور عمران ریاض خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں باقی بھی بتا دیتا ہوں. اب شیر افضل مروت صاحب کو میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، یعنی وہ بھی بیمار ہوئے، کچھ چیزیں تھیں جو میں ان کی مدد کے لیے کرنا چاہتا تھا وہ بھی کی. شیر افضل مروت صاحب سے میری بڑی فریکوینٹ فون پر بات چیت، باقی تمام چیزیں، بڑا اچھا تعلق ہے. we have great respect for each other الحمدللہ. تو مروت صاحب کو میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، میں اب بھی کر رہا ہوں کہ مروت صاحب آپ واقعتاً ایک بہت جذباتی آدمی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کہیں سے بری بات نہیں ہے. وہ اس میں ہوش زیادہ قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مروت صاحب کئی جگہ وہ جذبات بالکل پیچھے لے جاتے ہیں اور ذرا سکون میں آ جاتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ ٹر کر کے قمیض پٹ گیا وہ بھی کر لیتے ہیں. تو مروت صاحب جو ہیں وہ ذرا سا تحمل سے کام لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے اندر اتنا دم تھا، عمران خان کی سیاست میں اتنا دم تھا، اتنا دم ہے کہ آپ ان کا سودا بیچ رہے تھے، بک رہا تھا. کسی اور کا سودا بیچنے والے اس وقت فارغ ہو چکے، ٹکے ٹوکری ہو چکی ان کی سیاست. حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں، ایک عام آدمی کہہ رہا ہے. تو ان لوگوں میں دم نہیں ہے. تو آپ نے جو کیا، میں خود کہتا ہوں کہ آپ نے کر کے دکھایا. پی ٹی آئی والے ڈر گئے تھے، بالکل ڈر کے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے. آپ نے کیا، لیکن جو آپ نے کام کیا وہ ہو سکتا تھا.
آپ نے ناممکن کو ممکن بنا کر نہیں دکھایا. وہ ممکن تھا، باقی لوگ ڈرے ہوئے تھے، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کر کے دکھایا. لیکن اب کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کو عمران خان کے سنگھاسن پہ بٹھاتے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھنا چاہیے، اور آپ کو بھی اپنے تمام ساتھیوں سے، باقی تمام لوگوں سے ہر جگہ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.